हमारा रुख रायविंड होगा। तुमने अब रायविंड का नाम लिया, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये कौन होते हैं कहने वाले कि ईंट की ईंट बजा देंगे? ईंट की ईंट मेरी नहीं बजेगी, नवाज शरीफ आपकी बजेगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बसा औकात ऐसी सियासी सूरत हाल होती है कि शायद उसमें से एक भी मुस्बत ढूंढना मुश्किल नज़र आता है कि हुकूमत की स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम के हवाले से अभी भी जो मौजूदा सूरत हाल है उससे बज़ाहिर जो तासुर ये मिलता है कि ईद के बाद अपोजिशन जमातें जाती उमरा की तरफ जा रही होंगी। आज स्पीकर साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भेज दिया, बाकियों के ऊपर उन्हें सबूत नहीं मिले। नोटिस और तहकीकात का मामला उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ का ऊपर खड़ा है। और ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं उसके तनाव वाली कैफियत भी बहुत ज़्यादा, उसमें स्पेकुलेशन जो है आजकल मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही, बहुत ज़्यादा अफवाहसाजी है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर आज का प्रोग्राम करेंगे। धरने हैं, मार्च हैं, अपोजिशन सड़कों के ऊपर है और हुकूमत जो है वो अभी सोच रही है कि क्या करना है, अपोजिशन के साथ बात करनी है, कुछ करना है या नहीं करना, या इनको अपनी ज़ोर आज़माई कर लेने दें। ये आज के हमारे प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट है। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं रशीद अहमद, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि क्या नज़र आता है आपको ईद के बाद? देखें, आज तो मेरा ख्याल है स्पीकर साहब से जो मेरी तलखी हुई है, मैंने कहा आपने कब्र खोदी है, आप नवाज शरीफ की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गए हैं। आपको रेफरेंस भेजकर आपने इस असेंबली को, इमरान खान इस असेंबली में नहीं होगा तो आप क्या समझते हैं असेंबली चलेगी? ये आप बारगेनिंग पोजीशन लाना चाहते हैं कि गिव एंड टेक हो। और स्पीकर साहब से जो मैंने गुजारिशात की हैं कि अब देखें इस मुल्क का क्या हाल है, सब पार्टियां फैसला करने जा रही हैं कि ईद के बाद गोश्त वोश खाया होगा, सब जाती उमरा की तरफ जाएंगे, सूखा गोश्त भी ले लेंगे साथ और जाएंगे। उससे पहले मैंने राय क्या नारा लेके जाती उमरा जाएंगे? ये गोश्त बचा हुआ थोड़ा सुखाएंगे ना जी, गोश्त शोश राशन साथ लेके जाएंगे, पता नहीं क्या होना है और क्या नहीं, कितने दिन बैठना है वहाँ। तो ये सारी सूरत हाल जो है काफी। शेख साहब वहां जाके धरना देना है, पक्का धरना से जाना जाती उमरा? ये तो नहीं अभी मुझे पता क्या करना और क्या नहीं करना। हर रोज इस आग पे लोग बेवकूफ पेट्रोल छिड़क रहे हैं। आबद शेर अली जैसे कहते हैं कि हम लाल हवेली की ईद से ईद में जा देंगे और बनी गाला पे जाएंगे। बाबा आप कहाँ जाएंगे? आप एक रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हम तो 2 पॉइंट एजेंडा है कि पैनामा लीक्स और दूसरा तारिल कादरी साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं बड़े सीरियस, और हम ये कहते हैं कि जस्टिस नजफी की रिपोर्ट को ओपन कर दो जो आपने खुद बनाई है, जिसमें 12 पुलिस वाले नामजद हैं, वो सारे आपने गवा दिए हैं। 2 असास इदारों ने। शेख साहब आप मदद के लिए आप भी और डॉक्टर तारिल कादरी भी दोनों आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं, वो क्यों? मैं तो अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ जी। मैं समझता हूँ कि हल निकल है। नवाज शरीफ भी साथ बैठ जाए जी चीफ जस्टिस के। झगड़े के बाद जो अगर एक बड़ा फिर जो एक मुज़ाकरात होने हैं और फिर मामलात होने हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि हम लड़ाई से पहले ही ये तय कर लें कि। लेकिन आप लोगों की अपीलें तो आर्मी चीफ से की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं शेख साहब? सर मैं तो ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं अपील पे जाऊं। अगर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका का मसला हो तो फिर सबसे ज्यादा खतरा जो है, जो इंटरनेशनल एजेंडा है, वो फौज को तोड़ने का। मैं नहीं ये कहता कि भाई, मैं तो कहता हूँ मिल बैठ के फैसला करोगे इस हल का, इसका हल क्या तलाश करना है। और अगर इन्होंने हल तलाश नहीं करना और रेफरेंसेस जो है, स्पीकर ने मुझे बुलाया नहीं और मेरा रेफरेंस कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया और इमरान खान का रेफरेंस आगे भेज दिया, इस तरह तो बात आगे नहीं चलेगी जी। फिर लड़ाई होगी और फिर सड़कों पे जो। स्पीकर साहब क्या आज का फैसला हमारी समझ में नहीं आया। उन्हें नवाज शरीफ वाले रेफरेंस में तो लगा कि सबूत नहीं थे, लेकिन इमरान खान वाले रेफरेंस में उन्हें लगा कि सबूत काफ़ी हैं। तो इसकी क्या वजह थी? आप लोगों ने कोई साथ सबूत नहीं थे लगाए? सारे सबूत लगाए हैं जी। हमारे सबूत के लिए आंखें चुनिया जाती हैं। हमारे स्पीकर की आंखें जो है नवाज शरीफ की आंखें हैं। स्पीकर क्या, मेरा मतलब आप ये तस्वर करते हैं कि स्पीकर नाअहल करार दे देता या नवाज शरीफ का रेफरेंस भेजता? कभी ना भेजता और ना वो इसके लिए तैयार था। आज देखें वो मेरे से आंखें नहीं मिला रहा था। मैंने इतना जोर, मेरा गला बैठ गया, इतना चीखा तो मैं कभी असेंबली में नहीं चीखा, क्योंकि स्पीकर ही नहीं खुला 3 साल में। आज मेरे अंदर जितना जोर था, मैंने स्पीकर को कहा कि आपने काम दिखा दिया है। नवाज शरीफ समझता आपने वफादारी की है, मेरे नजदीक आपने जमहूरियत के साथ बड़ा जालमाना सलूक किया और आज आपने कब्र खो दी है। क्या इमरान खान के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस में फैसला होगा तो पीटीआई बैठी रहेगी या मैं बैठा रहूंगा? नहीं बैठेंगे हम ऐसी असेंबलियों में, सड़कों पे होंगे। और ये बात तो लेकिन परसों तो एफबीआर वालों ने तो खबर दे दी कि हमने नोटिस जारी कर दिए, टैक्स के नोटिस जारी कर दिए। क्या होता है जी, जो आप खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ।
ایف بی آر نوٹس دیتا رہتا ہے جی. ایف بی آر کے نوٹسوں کا کیا مسئلہ ہے کہ ایف بی آر نواز شریف کو چارج کرے گا, ان کے بیٹوں کو چارج کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. وہ صبح اٹھے گا بیچارہ ایف بی آر کا چیئرمین تو سیٹ پر ہی نہیں ہوگا. سو اس پاکستان میں فیصلے ہونے ہیں. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آج چیف جسٹس کے ساتھ کہا ہے کہ آرمی چیف بیٹھے, نواز شریف بھی بیٹھ جائے جی, فیصلہ کرے. 2 نکاتی ایجنڈا ہے. پاناما لیکس, اگر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبید بیگ خٹک سے لے کے کتنے لوگوں کو کرپشن میں نکال سکتا ہے, تو یہاں بھی فیصلہ کرے کہ کرپٹ جو معاشرہ ہے اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے. یہ میری تجویز ہے. اور چیف جسٹس شیخ صاحب لیکن یہ تجویز بڑی مشکل ہے جو آپ دے رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس بیٹھ جائیں اور ساتھ نواز شریف کو بٹھا لیں اور فیصلہ کر دیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کون سا فورم ہوگا؟ کون سا آئینی طریقہ ہوگا؟ یہ سارے طریقے نکل آتے ہیں جی. آئین موم کی ناک ہوتا ہے. ہم نے طریقے نکلتے دیکھے ہیں پاکستان میں. بجائے اس کے کہ کوئی حادثہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ طریقہ نکالا جائے اور مل بیٹھ کے اس سارے مسئلے کا حل کیا جائے اور جسٹس نچوی کی رپورٹ کو اوپن کیا جائے اور پاناما لیکس کو ٹرائل کیا جائے. نوٹس دینے سے تو بات نہیں بنے گی جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے گی؟ جہاں جہاں آپ سنوا رہے ہیں, جن کو ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں, وہ آپ کی بات سنی جائے نہ سنی جائے. میرا کام تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آج اسمبلی میں بھی میں نے بات کی ہے, فلور آف دی ہاؤس بھی بات کی ہے, اور آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. لیکن شیخ صاحب آپ نے سارے شہروں کو تو گرما دیا. لاہور, پنڈی, اب آپ جا رہے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں کون سی والی ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ڈاکٹر فاروق ستار کی؟ دونوں ایم کیو ایم میرے ساتھ ہیں. تینوں میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ تو تینوں ایم کیو ایم. تیسری کون سی ہے جی؟ یہ فاروق ستار بھی اور وہ پاکستان کیا ہے, وہ دونوں میرے ساتھ ہیں. پاک سرزمین 2 ہوگی. تیسری کون سی ہے؟ دونوں میرے ساتھ ہیں. دونوں آپ کے ساتھ. تو 6 ستمبر کے جلسے میں یہ دونوں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسٹیج؟ نہیں, میں تو پتہ نہیں. 6 ستمبر کے جلسے کے لیے تو ابھی میں کراچی کل جا رہا ہوں, لیکن میں نے نہ ان کو دعوت دی ہے نہ ان سے رابطہ کیا 6 ستمبر کے جلسے کا. یہ خالصتاً تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور میں ممکن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کروں. میں دینی قوتوں سے بھی ملنے جا رہا ہوں تاکہ کوئی بہتری کا حل نکلے. صبح آپ نے کراچی جانا ہے جی, جلسے میں تو آپ جائیں گے شیخ صاحب, عمران کے ساتھ آپ بھی نظر آئیں گے, ہمیں توقع یہی ہے. لیکن یہ بتا دیں کہ جاتی عمرہ کس دن جانا ہے آپ نے؟ بھائی عید کے بعد سوچیں گے کیا دن رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اور سب نے مل کے رکھنا ہے. اکیلے رکھنے دن رکھنے ہیں ابھی جی, وہ دن رکھے جاتے ہیں نا جی شادی بیاہ کے موقع پر, تو آپ نے بھی ابھی دن رکھنے ہیں. یار لڑکی والوں سے پوچھنا ہوتا ہے نا جی, پوچھیں گے کہ جو ان کی خواہش ہے اس پر. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شیلا رضا ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سلمان صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کے کیا ارادے ہیں؟ یہ جو اپوزیشن والوں کا مشترکہ احتجاج ہے, آپ اس کا حصے دار اب نہیں ہیں, اپوزیشن کے اس فورم سے آپ علیحدہ ہو گئے تھے, لیکن جائیں گے جاتی عمرہ؟ انہوں نے آپ کو دعوت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب, آپ کو ویورز کو, مہمان کو السلام علیکم. دیکھیں ندیم ملک صاحب, یہ تو ایک پرنسپل ہی ہمارا اسٹینڈ ہے کہ کسی کے ذاتی گھر پہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں اس کی فیملی بھی ہوتی ہے. اگر جو وہ جاتی عمرہ جاتے ہیں, رائے ونڈ جاتے ہیں, تو بنی گالا بھی دور نہیں ہے, لال حویلی بھی دور نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کا بلاول ہاؤس بھی دور نہیں ہے. تو ایک ایسی روایت پڑ جائے گی جو سیاسی اصولوں کے, جمہوری اصولوں کے خلاف ہوگی. تو ہمارا تو یہ پرنسپل اسٹینڈ ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے پارلیمنٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائیے. اچھا, پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھ جائیں گے ساتھ؟ پہلے بھی دھرنا ہوا تھا. نہیں, میں ایک جمہوری حق کی بات کر رہا ہوں, احتجاج کی بات کر رہا ہوں. ڈی چوک میں بیٹھے تو بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, وہ میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے, جو ایک جمہوری روایات ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. فی الحال تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں. شیلا بی بی سے پوچھتے ہیں. شیلا بی بی آپ فرمائیے, پیپلز پارٹی نے کیا طے کیا؟ کیونکہ خورشید شاہ کے جو بیانات ہیں اور بلاول نے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی, اعتزاز صاحب کے بھی بیانات آئے, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد آپ سڑکوں پہ آئیں گے. آپ جاتی عمرہ جائیں گے؟ نہیں, ہماری سیاست میں یہ نہیں ہے کہ بے شک اس کو کوئی اپنا کیمپ آفس قرار دے, لیکن ان کی فیملی وہاں رہتی ہے اور کسی کے گھر کا گھیراؤ ہم نہیں کریں گے. تو آپ کے احتجاج کی کیا شکل ہوگی؟ جو پوسٹ عید ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا یا علیحدہ سے انڈیپینڈنٹلی کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمارا اپنا ہی طریقہ کار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم کوشش یہ کریں گے
کہ جو ہم نے بل بنایا ہے اس کو سینٹ سے پاس کریں, اس پہ بحث ہو, اپوزیشن ہو کر ہم اس پہ حکومت سے بات کریں, اس کو سب کے سامنے رکھیں, جس طرح آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں, اس بل پہ بحث ہو مختلف چینلز پہ. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی طرح تیار نہیں ہو رہی اور وہ ٹائم بائنگ پریکٹس جو اس کی چل رہی ہے اسی پہ قائم ہے اور یہی ٹیکٹس اپنائی رہے گی وہ, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ چاہیں گے کہ انگلیاں تھوڑی ٹیڑھی کر لیں, انگلیاں ٹیڑھی کر لیں. لیکن شیلا بی بی, آپ کو بھی آس امید یہ ہے کہ آپ بات چیت سے راستہ نکال لیں گے, کیونکہ سینٹس میں بل اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ ایک سیاسی دباؤ حکومت پہ بڑھایا جائے کیونکہ وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہی ہے, اس لیے آپ لوگوں کی اکثریت تھی سینٹ میں اپوزیشن کی, آپ لوگ بل لے کر چلے گئے, تو بات چیت کی آس ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں نے بل پیش کیا تھا. دیکھیں ہم اس لیے بل لے کر گئے ہیں کہ ہمارا ایک دستاویزی ثبوت کہ ہم جھگڑا نہیں چاہتے تھے, ہیڈ آن نہیں چاہتے تھے, ہم ایک قانونی راستہ چاہتے ہیں. یہ ورلڈ بگیسٹ اسکینڈل ہے کرپشن کا, اس کو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس پہ قانون بنایا جائے تاکہ اگر اس میں کوئی انوالوڈ ہے یا نہیں ہے تو انصاف کا راستہ نکلے. سڑکوں پہ فیصلے کرنے سے کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے گھر والے اور خود نواز شریف کی اپنی پہلی اسپیچ اور اسمبلی کی اسپیچ جو ایک دوسرے سے سب مختلف ہیں, اگر یہ قانون بنتا ہے تو اس میں وہ کوئی منی ٹریل ہمیں اس طرح دے دیں یا اس کے تھرو ہمیں وہ مل جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو اس میں, تو ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پہ آ کے وہ صورتحال ہو کہ پھر اس سے واپسی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو اور اس سے بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں, آخری حد تک جائیں جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ قانون بن کے ایک ہی دفعہ کے لیے نہ ہو, بلکہ آگے بھی اگر کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو تو وہ رہے, اور پھر قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک ہماری خواہش ہے کہ خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آج اسپیکر کا فیصلہ ہمیں کافی سرپرائز ہوا. آپ نے ایک ریفرنس تو الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دیا, بنی گالا کی زمین پیسے عمران خان کے تھے کہ وہ جمائمہ کے تھے, وہ بات ثابت کرنے کے لیے. لیکن جہاں پاناما پیپرز کے اوپر دستاویزات ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر دستیاب ہیں, وہاں اسپیکر صاحب نے کہا کہ ناکافی شاہد ہیں. یہ کیا تھا, یہ کیا کچھ سمجھ نہیں بات. اسپیکر صاحب عمران خان صاحب کے استعفے رکھ کر بیٹھے رہے ہیں, قانون اور آئین نہیں, اس کو بعد میں ڈسکس کریں. نہیں, بات تو یہی ہے, بات ہے کہ اگر کسی کے آپ نے ججمنٹ کو کوسچن کرنا ہے تو وہ بھی ایک ججمنٹ کوسچنیبل تو ہے, وہ بھی ایک ججمنٹ نہیں, آج تو کوسچنیبل ہے, وہ حکومت کا فیصلہ تھا, وہ بھی ایک ججمنٹ. اسپیکر صاحب اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ بجاز تھے, قانونی طور پر بجاز تھے, قانونی طور پر بجاز تھے. وہ ان کو اگر وہ درست طور پہ کہہ دیتے کہ جی, لیکن اس سے یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے خرم صاحب کہ ہی از ایکٹنگ ایز PMLN اسپیکر. نہیں, یہ نہیں, یہ آپ ملک صاحب آپ کا مفروضہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا. آج یہ ریفرنسز کی جسٹیفیکیشن کیا ہے آپ کی نظر؟ اس کی جسٹیفیکیشن وہ ہے کہ صرف کاغذ داخل کرنا. اگر میری استدعا ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو جو ریفرنس انہوں نے فائل کیا تھا اس کا ایک ایک کاغذ پکڑ کر دکھائیں, اس میں سے 50% تو میاں نواز شریف کے پاسپورٹوں کی فوٹو کاپی ہیں. ہاں, آپ کیا چاہتے تھے اس میں کیا ہو؟ نہیں, ایویڈنس دینی ہے نا جی. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ ایویڈنس دے دیتے. ایویڈنس ہم نے دی ہے نا, آپ سے جو انہوں نے مطالبہ کیا لاہور میں ایویڈنس ہی مانگی ہے. آپ دیکھیے نا, ہم نے ایویڈنس لگائی, وہ ریفرنس گیا, ہمارا بھی ایک ریفرنس مجھے بھی دکھا دینا. یہ سوال پر نامہ کا پوچھنا بنتا ہے. میری استدعا یہ ہے کہ ایک ریفرنس ہمارا بھی ریجیکٹ ہوا ہے فار لیک آف ایویڈنس. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کمال یہ پرائم منسٹر کو بچانے کی خاطر آپ نے سارے قانون آپ اپنے ذہن میں اسپیکر قومی اسمبلی کو, میری استدعا ہے کہ اس کو جو مجاز فورم ہے اس پر ٹرسٹ کریں. ہم یہاں بیٹھ کر اپنی عدالتیں نہ لگائیں, ہم یہاں بیٹھ کر اسپیکر نہ بنے, ہم یہاں بیٹھ کر ایویڈنس کو جج نہ کریں. جب آپ نے استعفے قبول نہیں کیے تھے ان کے بھی اور MQM کے بھی, دیر واز آل جسٹیفیکیشن اویلیبل کہ آپ ان کے استعفے قبول کر لیں, ایون ان MQM کیس, اور نوٹیفیکیشن تیار ہو گیا تھا. لیکن دیٹ ڈیسیژن واز ٹیکن بائی دی PMLN گورنمنٹ. بات یہ ہے کہ استعفے قبول نہیں کرنے. اسپیکر سوورن ہے. MQM کے کیس میں شام میں استعفوں کا وہ سرکولر تیار پڑا ہوا تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کے. اسپیکر سورن ہے اور اسپیکر اگر فیصلہ کر سکتے نہیں, اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کلیئر اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو تھا کہ لیگلی استعفے قبول ہو سکتے ہیں,
لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ MQM کا ڈینوٹیفیکیشن کا نوٹس کیوں رکوایا تھا آپ نے ہونے کے بعد؟ میری استدعا یہی ہے کہ اگر ہم آپ اس پہ بتائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ڈینوٹیفیکیشن کا وہ تیار تھا سرکولر فاروق ستار صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے یہاں اسی پروگرام میں لائیو لائن پہ لیا ہوا تھا کہ یہاں ہم نے اس میڈیا کے اوپر 4 مہینے انتخابات کو کوسچن کیا ہے، جج کیا ہے، بیٹھ کر اپنے جو ہے چارپائی پر عدالتیں لگائی ہیں. جب جوڈیشل کمیشن میں گیا تو کیا ہوا؟ پورے اگر ردی کے ٹکڑوں سے آپ ٹرک بھر کر لائیں اور کہیں یہ ایویڈنس ہے، اس کو مانا نہیں گیا تو وہ ایویڈنس نہیں بن سکتا. وہی ردی کے ٹکڑے ان کو کہنا ICIJ کی اس کمیشن میں بنا دیں اور سبمٹ کروا دیں تاکہ ان کا کیس ایک دفعہ تھرو اوے ہو جائے اگر اتنا فارغ ہے. جی اسی لیے میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیجسلیشن کو کہ کم از کم سینٹ میں پیش کی ہے. جی ہم قومی اسمبلی سے پاس کروائیں گے. جی ہم ویلکم کرتے ہیں، بات ڈسکشن ہوگی. اٹ از اے ڈسکشن پوائنٹ. ہمارا بل بھی آ گیا، بل کو پاس کروائیں گے قومی اسمبلی. ہمارا بل بھی آ گیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بل ہے قومی اسمبلی سے پاس کروائیں گے. میری جو استدعا ہے، میری استدعا وہی ہے جو محترم نے فرمایا ہے کہ یہ گفتگو کا راستہ ہے. ہمارا بل بھی آ گیا ان دا فیلڈ، آپ کا جو ان کا بل بھی ان دا فیلڈ ہے. پہلا آپ کا لیٹر تھا سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. دیکھیں ان کا جو ان کا پرویو ہے اس کو ہم جج نہیں کر رہے. ہم کہہ سکتے تھے کہ جی ہم اسے نہیں کرتے، لیکن ہم اس پرویو کو جج نہیں کر رہے. میری استدعا ہے کہ آپ اور ہم بھی جو مجاز فورم ہے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کا، اس پر اعتماد کریں. سوال تو میں پوچھوں گا. سلمان صاحب آپ کا نوٹیفیکیشن تیار تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے، کیوں رک گیا تھا؟ بالکل جی، ہم تو استعفے دے کے باہر آ چکے تھے، نوٹیفیکیشن بھی آ گیا تھا، سائن ہونا تھا، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے ملک پاکستان میں نہیں تھے، تو مریم نواز صاحبہ نے اور اسحاق ڈار صاحب نے مل کے جو ہے اس کو رکوایا، اور وہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی تھا. بہرحال یہ اسپیکرز آفس کا ڈیسیژن نہیں تھا، PMLN جو رولنگ پارٹی کا ڈیسیژن تھا. یو ہیو کنفرمڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. اسپیکر صاحب بھی جو ہیں وہ رولنگ پارٹی کے ہی نمائندے ہیں، PMLN کے نومینی ہیں. اسپیکر ایز انڈیپینڈنٹ نہیں ورک کر رہے، وہ نہیں. دیکھیں کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ وہ سائڈ پہ ہو گیا. کسٹوڈین آف دی پارلیمنٹ ہیں، وہ نیوٹرل ہیں آفٹر ٹیکنگ دا اوتھ آف دا اسپیکر، لیکن ان کی وفاداریاں آج بھی PMLN کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک آج ریفرنسز میں کیا ہوگا دیکھیں، اب یہ ان کا پریروگیٹو ہے ندیم ملک صاحب. جو اسپیکر صاحب نے مناسب سمجھا ہوگا، جو میرٹ ڈی میرٹ دیکھا ہوگا، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے. تو اس پہ اگر ہم انہیں پارشل کہیں، امپارشل کہیں، غیر جانبدار کہیں، جانبدار کہیں، تو یہ ان کا پریروگیٹو ہے. ایک کو ریجیکٹ کیا، ایک کو بھیجا انہوں نے. تو لاہمالا اب اگر اسپیکر آفس کا اوتھ لینے کے بعد بھی دل میں تو قائد ہی ہوتا ہے، وفاداریاں تو وفاداریاں رہتی ہیں. ساتھ اپنی بات بھی کہہ گئے آپ. ٹھیک ہے، بریک لے لیں جی. بریک کے بعد شیلا بی بی سے کچھ بینرز بھی لگے ہیں کراچی میں، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیلا بی بی آپ کی طرف آ رہا ہوں. آج کراچی کی سڑکوں کے اوپر کچھ ایسے بینرز نظر آئے جو اس زمانے میں نظر آتے تھے جب MQM بڑی طاقتور تھی اور جو بھی الطاف حسین کے خلاف بات کرتا تھا تو فوری رد عمل آتا تھا. لیکن ابھی تو 22 اگست کے بعد جو کچھ کراچی میں ہوا اس میں شاید وہ طاقت نظر نہیں تھی آئی، لیکن آج بینرز نظر آ رہے ہیں مختلف عمارتوں پہ، مختلف جگہوں پہ. یہ کون سا گروپ ہے؟ دیکھیے ندیم، بظاہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 4 گروپ جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں مہاجروں کے، یا یہ کہ MQM کے ہونے کا. ایک MQM لنڈن، ایک MQM پاکستان، ایک حقیقی اور ایک PSP. اور لیکن ابھی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو MQM پاکستان ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ ابھی تک ہم صرف الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو دیکھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے اور لوگ کس کے ساتھ ہیں. اب اگر یہ بینرز لگے ہیں تو ایک تو سیاست دوبارہ سے 80 کے دہائی کے آخری سالوں والی اور 90s کے پہلے سالوں والی ہو گئی ہے. اس وقت بھی یہی تھا کہ الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ
ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور عظیم احمد طارق کو دے دی تھی. ابھی بھی یہی ہے کہ فاروق ستار کے پاس ہے اور اس وقت بھی ہم بینر یہ لگے دیکھا کرتے تھے. تو اور کچھ ایسا سسٹم ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکے کہ کون اپنی اسٹریٹ پاور دکھائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. تو اب اگر کسی نے یہ کیا ہے تو یقیناً کہ کوئی طاقت تو ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ غدار ہے. تو ابھی یہی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ارلی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کس نے لگائے ہیں, کون ہے, یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. شیلا, آپ نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا. 92 کی شاید وہ باتیں ہیں, عظیم احمد طارق کو جب انہوں نے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا, اور اس کے بعد والی وہ ساری پالیٹکس کو آپ نے دوبارہ آج دہرا دیا سارا اس پروگرام میں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم دوبارہ 92 میں چلے گئے؟ دیکھیے بالکل اسی طرح سے حالات ہیں. اس وقت بھی الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ سیاست سے تعلق نہیں اور سب لوگ جو ہیں عظیم طارق صاحب کو سپورٹ کریں گے وہ. لیکن اب یہ حال ہوا کہ مطلب کیونکہ فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بانی قائد سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا, تو ہاں احترام میں پاکستان مرد آباد کہنے والے کہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کمی نہیں کی, تو لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جن لوگوں نے یہ چوکنگ کی ہے آیا وہ ان چاروں میں سے کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, میں نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ ہے کہ کوئی گروپ اس پہ اسلام آباد میں بھی اس پہ بات کر لوں, آپ کو شفقت صاحب پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, لیکن پہلے بلوچ صاحب آپ سے بات کر لوں. ایک تو مہمانوں ساروں سے استدعا یہ ہے کہ پاکستان مخالف نعرہ کہہ لیا کریں, اس نعرے کو نہ دہرایا کریں, کیونکہ بہت ساروں دلوں میں دل آزاری سب کی ہوتی ہے, میری آپ کی سب کی ہوتی ہے. تو صرف یہ کہہ دیا کریں گے جو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مخالف باتیں کی گئی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, شکریہ. سلمان مجاہد صاحب, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ندیم صاحب, شکریہ, بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ فرمائیے, یہ کون ہے اس کے پیچھے, محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ریڈ زون, سندھ ہائی کورٹ, سینسیٹیو پلیس, سامنے پاسپورٹ آفس, دن دہاڑے کوئی شخص آ کے وہاں پہ اس قسم کا بینر لگا جائے اور وہاں کیمرہ بھی ہو, پھر میڈیا نے بھی دکھایا کہ کیمرہ اس کو کیپچر بھی نہیں کر پایا, تو یہ سوالیہ نشان تو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں پہ, ہماری پولیس پہ, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی پہ, کہ ریڈ زون میں جہاں اتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی ہوتی ہے اس قسم کا بینر لگ جانا. دوسرا سوال یہ بنتا ہے ندیم ملک صاحب, کراچی میں جہاں واردات ہو کسی بھی نوعیت کی, وہاں کیمرہ کیوں بند ہوتا ہے؟ سر یہ تو اب ادارے بتا سکتے یا جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ بتا سکتے, میں تو ایک سویلین ہوں آپ کے سامنے. لیکن دوسرا سوال یہ ملک صاحب کہ صدر کے علاقے میں آج فاروق ستار بھائی کے خلاف بھی بینر لگے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو جائے گا. اس سے پہلے بدلا گروپ کی چوکنگ ہوئی, کس نے کرائی, یہ بھی ہمیں ابھی تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں, ہمیں نہیں پتہ, نہ ابھی تک سامنے آیا. لیکن جو لوگ فاروق ستار بھائی کے خلاف اتنی تیزی سے بول رہے ہیں یا اتنا غصے میں بول رہے ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو کیوں سنبھال لیا, انہوں نے مہاجر قوم کو کیوں سنبھال لیا, انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو کیوں سنبھال لیا, کیوں وہ لوگوں کو یونائٹڈ کر کے سب کو ایک دھارے میں لے کے چل رہے ہیں آگے, تو اس کا بینیفیشری کون ہے, وہ کس طرف جائے گا معاملہ, تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. باعث تشویش ضرور ہے, لیکن ایک میں جملہ کہہ دوں کہ شاید یہ ایک اٹیمپٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری یونٹی کو توڑے, ہماری صفوں میں انتشار پھیلائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نااکبت اندیش لوگ ہیں, خواب خرگوش میں, نہ ہی ہمارا اتحاد ٹوٹے گا, نہ ہی مہاجر قوم ڈیوائیڈ ہوگی, ہمارا مینڈیٹ بھی اسپلٹ نہیں ہوگا, اور ہم اسی طرح اپنا کام کرتے رہیں گے. سینٹرل گورنمنٹ جو ہے جی, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے خرم صاحب, اس نے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان, انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لندن کے ساتھ. آپ کیسے انٹریکٹ کریں گے, کیسے ڈیل کریں گے اس سچویشن سے؟ ان کو مین اسٹریم کرنے کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, کچھ لیگل بیریئرز اپنائیں گے, کیا کریں گے؟ یہ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو علیحدہ کرنا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں یا تھے, انہوں نے جس قسم کی گفتگو استعمال کی ہے یا پاکستان مخالف نعرہ لگوایا ہے, جو ان سے کئی زیادہ اہم وہ لاکھوں میرے بہن اور بھائی ہیں جنہوں نے ان کو کراچی میں, حیدرآباد میں, میر پور خاص میں ووٹ دیے. اور یہ ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ وہ لوگ, وہ میرے بھائی اور بہنیں, وہ ان کے جذبات پاکستان مخالف نہیں ہیں. ان کا احترام, جمہوری احترام بہرحال ہم پر فرض ہے. تو لہٰذا یہ جو اگر کسی کی خواہش بھی ہے کہ جی تمام جو ان کے منتخب نمائندے ہیں
جو 22 اگست سے پہلے کس طرح تھے ان کو سب کو اسی برش سے جو ہے ہم کالا کر دیں، یہ تو ہماری نظر میں درست نہیں ہے. جو قانونی کارروائی الطاف حسین صاحب کے خلاف ہونی ہے اس کا انتظام پہلے سے شروع کر دیا گیا ہے، ریفرنس بھی بھیج دیا گیا ہے، انفارمیشن بھی برطانیہ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہے، وہ ہم پرسو کریں گے. لیکن جو منتخب نمائندے ہیں وہ پارلیمان میں آئیں اور اپنی بات کریں، جو کہ جس طرح فاروق ستار صاحب نے کی بھی ہے اس دن جمعے کے روز. درست ہے. آپ شفقت صاحب دوبارہ آپ کو میں ریفرنس کی طرف لے کر آؤں یا آپ ایم کیو ایم والی جو کراچی کے اندر ڈویژن ہے اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اگر کرنا چاہیں تو ایک لائن میں کر دیں، پھر ہم ریفرنس کی طرف واپس آئیں. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی پابندی کے خلاف ہیں، اور جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ پاکستان کے حامی لوگ ہیں، اور ان کو ہمیں افسوس ہوا کہ ان کی جو لیڈرشپ جو ترجمانی کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جو پاکستان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، تو یہ ان سے بھی غداری تھی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت بتائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کس حد تک الگ ہوئی ہے، اور اس پہ ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی حتمی رائے دینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں ستار نے جو انیشیٹو لیا ہے آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی انیشیٹو اگر ایسا ہوگا جو کہ پاکستان مخالف لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا ہوگا، اس کی کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے مخالفت نہیں کر سکتا. درست ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کسی بھی شکل میں لازم اور ملزوم ہے، یعنی کہ الطاف حسین کے بغیر وہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ وقت جو ہے وہ تو ان کا عمل ثابت کرے گا. ریفرنس کی طرف واپس آتے ہیں. جی آج آپ کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان پر ریفرنس چلا گیا، اب ڈسکوالیفیکیشن کب ہو رہی ہے ان کی؟ جی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہوا، اسی لیے کہ میں نے اسمبلی میں یہ ایشو جو ریز کیا مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے اسپیکر کے رویے میں بڑا افسوس ہوا، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ ایک روایت ہے پارلیمانی جمہوریت کی کہ اسپیکر جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، وہ جب ایک دفعہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کی ایفیلیشن سے براتر ہو جاتا ہے. اس کا خواجہ آصف صاحب نے جواب دیا کہ یہ جو روایت ہے پاکستان میں نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اسپیکر جو ہیں وہ نون لیگ کے اسپیکر ہیں، وہ سارے پارٹیوں کے اسپیکر یا ہاؤس کے کسٹوڈین نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے کسٹوڈین. تو یہ بڑا ایک تعجب خیز بیان تھا جو میری تقریر کے بعد خواجہ آصف صاحب نے دیا. جواز کیا لیا گیا کہ عمران کا کیوں بھیجا تو باقی چار کیوں نہیں بھیجا؟ یہ اس میں جواز کیا تھا؟ اس میں جواز سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ واقعی کوئی انصاف کرتے اور غیر جانبداری سے کام لیتے تو شاید ان کا اپنا مستقبل پارٹی میں تاریخ ہو جاتا. کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر آپ موٹی موٹی چیزیں ہی لے لیں کہ پیناما لیکس کے بعد جتنے شواہد آئے ہیں اس میں سے ایک تو بڑا کلیئر آیا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈپینڈنٹ ہے نواز شریف صاحب کی، اور بطور ڈپینڈنٹ وہ بہت ساری پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر ہے، اور کیونکہ وہ بہت ساری پراپرٹیز کی بینیفیشل اونر ہے اس چیز میں ابھی فی الحال ہم نہیں جا رہے کہ وہ صحیح تھی غلط تھی. میاں صاحب کی وہ ٹیکس ریٹرن ہے جو 2008 کے انتخابات کے وقت جمع جی، اور ان کے بعد 2013 میں بھی انہوں نے بہت ساری ڈیٹیلز جو جن پراپرٹیز کے وہ اونر ہیں وہ نہیں ڈکلیئر کی وہاں پہ، وہ ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو یہ بات کی بات ہے کہ یہ وہ تو پیناما لیکس کی ایک تحقیقات ہوگی. نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں میری توقع کیا تھی. میری توقع یہ تھی کہ اسپیکر جو ہے وہ 30 دن گزرنے دیں گے اور یہ معاملہ جو ہے وہ ساروں کا الیکشن کمیشن میں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آخر انہوں نے ثابت کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ میری توقعات زیادہ تھی، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ. ویسے خرم صاحب سے جانے سے پہلے پوچھ لوں، اگر بنی گالا کی تحقیقات ہوں اور عمران ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پولرائزیشن مزید بڑھے گی. وہ تو پہلے ہی آپ لوگ ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب آپ سڑکوں پہ بیٹھے چلیں ٹھیک ہے، پھر میرا خیال اگر یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر کے وہ چیلنج کریں گے آپ کو کہ کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیں. میں یہی کہوں گا اسپیکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے پاس جو ریفرنس آئیں گے انہوں نے پرائما فیشا جج کرنا ہے. ہی از ناٹ اے کورٹ آف انکوائری، نمبر 1. اور انہوں نے جو ججمنٹ کی ہے اس کو کوسچن کر سکتے ہیں، یہ ضرور کریں، لیکن بہرحال جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پر کیا ہے. اگر تو اس جو انہوں نے کاغذات داخل کرائے تھے، کیا اسپیکر کے فیصلے کو کہیں چیلنج کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ حتمی فیصلہ ان کا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ حتمی فیصلہ. سوال یہ کہ اگر تو ان کی ڈاکیومنٹس میں کہیں بھی ایک ایسا کاغذ ہوتا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ پچھلے 30 سال میں کسی ایک دن بھی محمد نواز شریف جن فلیٹوں کو یہ کوسچن کرتے ہیں اور اس کا بڑا زور و شور سے ذکر کیا گیا 2 دن پہلے،
اپنے جلسے میں. اگر ایک دن بھی محمد نواز شریف اس کے اونر رہے ہیں, وہ کاغذ آ جاتا تو شاید نہیں میں تو ریفرنس فائل کر دیتے. اب اگر جو ایشو ہے, یہ سارے ایشوز جو ہیں اور ایویڈنس جو ہے وہ سب کی سب, ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے, سپریم کورٹ میں جائے. ہم ایویڈنس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے پاس نہیں نا, یہ بھی کر سکتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں کہ میاں نواز شریف نے کسی بھی طرح کوئی جو ہے وہ قانون شکنی کی ہے. تو یہ سارا معاملہ در حقیقت جو ہے عدالت میں ہی آنا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایویڈنس کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. آپ کی ساتھ کر صحیح رہے ہیں. یہ 5 ماہ پہلے آئے تھے پاناما پیپرز, آپ لوگ بڑے خوشی خوشی میں تھے کہ آ گیا ثبوت آ گیا, ہم نے نواز شریف صاحب کو قابو کر لینا ہے اس کے اوپر. انہوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ بھاگتے رہے. کورٹ میں چلے جائیں, آپ ریفرنس لے آئے, آپ جو مرضی کر لیں, جو کر سکتے ہیں کر لیں. نہیں, یہ بھی ایک خاص قسم کی ڈٹائی ہے نا. دیکھیے دو اس وقت لیجسلیشنز ان دا فیلڈ ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ میں, ایک مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں. اس کے اوپر اپنا ویو دیں کہ کہاں کس طرح بہتری آ سکتی ہے. خاص لیجسلیشن چاہیے جہاں لیجسلیشن آف دی لینڈ, جو ایگزسٹنگ لاز ہیں جس کے اوپر پاکستان سے باہر پیسہ ٹرانسفر کرنا, ٹیکس ایویژن, کنسیلمنٹ, بڑے واضح ہیں. ہمیں نئے قانون بنانے کے لیے, قومی اسمبلی کا اجلاس بٹھانے کے لیے ٹرک کی بتی تو یہی ہے. ملک صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوتی انہوں نے اپنے ریفرنس کے ساتھ اگر ایک کاغذ بھی لگایا ہوتا کہ پاکستان سے محمد نواز شریف نے $1 ایک منٹ کاغذ سارے لگے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی مزدار بات کی خرم صاحب, پاسپورٹوں کی کاپیاں لگی ہیں. ایک منٹ خرم صاحب کے ٹیکس ریٹرن جو پچھلے 8 سال سے پبلک کا منہ لگے. خرم صاحب, میاں صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں مریم کو اپنی ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے, انہی کے نام کے اوپر تو پراپرٹی ہے ساری. ہاں تو پھر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. وہ اسپیکر کو نظر نہیں آیا. یہ جو لیپ ہے نا جی, میں آپ کو یہاں کوسچن کروں گا, اسپیکر کو نظر نہیں آیا. جہاں آپ کہتے ہیں کہ ساری پراپرٹی ان کے سارا نام نہیں ہے, یہ ایویڈنس لے کر آئے نا جی. لے کر ایویڈنس ضرور لے کے آئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اسپیکر نے کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا. ہم تو اسپیکر کی جانبداری کو چیلنج کر رہے ہیں. اسپیکر کے پاس ایویڈنس تھی, اسپیکر کے پاس ایویڈنس صرف ہماری نہیں تھی. میں سب سے زیادہ ملک صاحب جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس ایوان کو اور جس اسپیکر کو انہوں نے 126 دن تاراج کیا, فزیکلی بھی اور وربلی بھی, آج اسی کی تقدیس کے لیے میرے بھائی جو ہیں جانا ہے. ان کو وہی جانا ہے. کون سی زبان کی تقدیس کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک اسپیکر کے عہدے کی تقدیس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بھائی جو ہیں وہ فیلڈ میں آئے ہیں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. شہلا بی بی کے پاس کراچی چلتے ہیں. شہلا بی بی, آپ کو حالات کیا نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ یہاں پر کچھ ایسا تناؤ نظر آتا ہے ہمیں سیاسی میدان کے اندر کہ لگتا نہیں ہے کہ معاملہ سلجھنے والے ہیں, بگاڑ زیادہ نظر آتا ہے. دیکھیے, اعتزاز احسن صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس سے لگتا نہیں کہ راستہ سیدھا ہو سکے گا, کیونکہ ٹیو آرس کی جو حکومت کے ساتھ ایک کمیٹی بنی تھی وہ رزلٹ لیس رہی. تو یہ تو ایک ٹائم بائی کر رہی ہے گورنمنٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بڑا سوال ہے, کیونکہ یہ جو اسکینڈل تھا یہ کوئی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کا نہیں تھا. سب کو معلوم ہے کہ اس میں ہم لوگ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور آج بھی جو ورلڈ بینک نے رپورٹ دیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ حکومت انڈیا کو سالانہ $4 کروڑ بھیج رہی ہے, اضافہ مطلب جا رہا ہے پاکستان سے, اور اب تک 3 سال کی حکومت میں 4 کروڑ 70 لاکھ روپے جا چکا ہے. اور پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے جو کہ اس طرح کی ترسیلات رقم کی صورت میں انڈیا کو دے رہا ہے. موقع دیں, اگر میں خرم صاحب سے اس آپ کی بات کا جواب لے لوں, کیونکہ یہ ٹوٹل رقم تقریباً 12 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے جو ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں ڈالی ہے کہ 3 سالوں میں یہاں سے ریمیٹنسز کی شکل میں انڈیا گئی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا ورلڈ بینک والوں نے کہ آپ نے کیسا ڈالا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پروجیکشنز دی ہیں آن دی بیسس آف انالیٹیکل ورک. یہ ہماری آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ اٹس $4 بلین پر اینم.
4 अरब डॉलर पर एनम। जी वर्ल्ड बैंक ने एक टेक्निकल स्टडी की है प्रोजेक्शन की बुनियाद पे, जी 4 अरब डॉलर, अब तक 14 अरब 50 करोड़ हो चुके हैं। ये 14 अरब 50 बड़े करोड़ मिनिमल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त जो है वो चंद $100 मिलियन है, और वहां से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन $1.5 अरब के करीब है। तो ये तो टोटल $2 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें पिछले साल में कमी वाकई हुई, इंपोर्ट्स भी कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स पे। हमारे एसपीपी के जो नंबर्स हैं वो $4 बिलियन से जायद वाला कोई चीज साबित नहीं करते। नहीं, एसपीपी में तो कोई एविडेंस नहीं है अब, और इसको मुझे यकीन है कि एसपीपी ही तो ये इनफॉर्मल जो फ्लो है उसको हो सकता है उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हो, लेकिन आपके पास ऐसी ट्रेड है इनफॉर्मल फ्लोज। तो देखिए ना, बहुत सारे मामलात जो हैं हमारे एक और जो अक्रॉस द गल्फ हमसाया मुल्क है उसके जरिए फ्लो करते हैं बहुत सारे जो एक जो फेरा लगा के जो इश्यूज हैं। तो उसमें आई थिंक इसको तो इस स्टडी को इससे पहले कि हम उसको सहीफा समझ लें, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। प्रोजेक्शंस, दीज आर नॉट ऑफिशियल फिगर्स। मुझे वो एक ज़बरन चीज़ याद आ गई, क्योंकि खुर्रम साहब ने नेशनल असेंबली में पेश किया कि हिंदुस्तान से जो डॉक्यूमेंटेड ट्रेड है उसमें गोश्त हम बरामद करते हैं हिंदुस्तान से। तो मैंने इनसे मंगवा रहे, इंपोर्ट कर, बरामद करें। हाँ, बरामद कर। वो क्यों मंगवा रहे? मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा ज़रा हमें बताया जाए कि जी वो गोश्त क्यों आ रहा है वहाँ से, तो मिकदार चाहे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और हमें किस तरह पता है कि वो हलाल है, वो किस तरीके से हुआ है, बताइए कैसे हुआ है। सही है, बड़ी हैरानी हुई कि वो चंद $1,000 का नहीं, 4,000 का नहीं था, उससे ज़्यादा था। लेकिन एज आई सेड कि इट वाज हलाल मीट या जी पाकिस्तान में आपको कैसे पता है हलाल था? उसकी एविडेंस वहां से खुर्रम साहब कैसे पता है आपको हलाल है? मुसलमानों की बड़ी जो है कसीर तादाद मौजूद है। नहीं, आप उसका मैं बता दें नहीं, उसका मैकेनिज्म हर मुल्क में हलाल फूड अथॉरिटीज हैं जो सर्टिफाई करती हैं बिफोर मीट इज अलाउड। हिंदुस्तान में हलाल फूड अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया हुआ है वो। जी मुझे अंदाजा नहीं, हम तो देखें हम इसके ऊपर ऑपरेट कौमी असम्बली से इसका जवाब मेरे ख्याल में जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो वजारत तजारत से नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी से। क्यों आपसे नहीं होगा? जी हम इंपोर्ट हो रही है, हमारे पास इंपोर्ट हो रही है हलाल। हमारा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शफकत साहब ने फरमाया, मैं वाजे कर दूं वंस एंड फॉर ऑल कि फूड स्टफ जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता है उसकी पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी हमें देती है, जो हम इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में उसको एंटर करते हैं, उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस किन इश्यूज के ऊपर वो आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो गोश्त पाकिस्तान में आ रहा है वो सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है गोश्त हिंदुस्तान से क्यों आ रहा है? मेरी गुजारिश सुन लें सर, सुबह एक तजवीज पेश करें, बैन कर दें, अब आप एक रेजोल्यूशन पेश करें। अजीब बात है। पाकिस्तान की मलिक साहब अगर सवाल ये कर रहे हैं, पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी कहती है कि पाकिस्तान में कोई हराम चीज एंटर नहीं होगी, दिस इज आवर व्यू। उसके बाद काम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का है, जो क्वारंटीन डिपार्टमेंट है उनका काम है कि इस बात को इंश्योर करें कि हमारे बॉर्डर्स पे बड़े मेगा स्टोर्स के ऊपर जो इंपोर्टेड चीजें बाज बिकती हैं वो सर्टिफाइड हलाल नहीं होती, या आपको अगर चेक करने तो अभी भी आपको 25-30 बात ये है कि ट्रेड पॉलिसी कहीं और है और उसके एनफोर्सर्स कोई और है। सर हुकूमत कौन सी है? आप अभी डॉक्टर कादरी वाला सवाल मेरे से पूछ रहे थे, आपको पूरी इजाजत है कि ऑन एयर लाइव प्रोग्राम में मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर कादरी साहब ने जो अपनी स्पीच में जो इतने खतरनाक संगीन इल्जाम क्या बोला था, विद प्रूफ लगाएं कि जी 300 से 400 एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स जो मुख्तलिफ वक्तों में 60-65 आते हैं, मॉडल टाउन के रेस्ट हाउस में रुकते हैं, उनके वीज़ा फॉर्म पे पुलिस रिपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, उन्होंने प्रूफ भी दिया है, वो आते हैं जाते हैं। फिर वो जो बिजली के प्लांट्स लग रहे हैं इंडिया रॉ एजेंट का सबूत तो नहीं है ना जी, वो तो वीजा एग्जेम्प्ट होने का। अब ये ताहिरुल कादरी साहब को कोई क्वेश्चन तो करे, कोई उनको राब्ता तो करे, कोई सुप्रीम कोर्ट वज़ीर परवेज रशीद ने, मैं अपने भाई के लिए वाज़े कर दूं, उन्होंने कल पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो ताहिरुल कादरी साहब को अदालत में लेकर जाएंगे इस इंतहाई कबीह और काबिल मुजम्मत बयान के ऊपर। क्योंकि एक चीज जो है मेरी इस्तदा है कि हम अपने सियासत में एक दूसरे की बहुत मुखालफत करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एक दूसरे को गद्दार कहना ये आखिरी हद होनी चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख से अगर हमने सबक नहीं सीखा तो अब सीख लेना। वैसे इस पे डिटरमिनेट रहिएगा, उन्हें जरूर कोर्ट में लेके जाएंगे। नहीं, हम लेकर जा रहे हैं, ये नारा लगना बंद होना चाहिए, नारा लगना बंद होना चाहिए, बिल्कुल। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, शफकत महमूद साहब, शहला रजा हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।